माह ज़ुल्हज्जा का आखिरी जुम्मतुल मुबारक और कबूलियत की घड़ियां आ पहुंची हैं। जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। लाखों फरिश्ते उस घर में दौलत के बड़े बड़े खजाने लेकर आते हैं। जो 3 बार कुरान की ये छोटी सूरत पढ़ता है वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, फरिश्ते उस घर में ज्यादा आते हैं जहां अल्लाह का जिक्र, तलावत कुरान और नेक अमाल होते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते वहां जमा होते हैं और शैतान भाग जाता है। जो लोग रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं उनके घरों में फरिश्ते आते हैं और रिज़्क़ो बरकत बढ़ती है। जहां सच बोलने, अमानतदारी और दयानतदारी का माहौल हो वहां फरिश्तों की आमद होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें रिज़्क़ दूंगा। जो घर इस्तग़फ़ार करता है वहां फरिश्ते रिज़्क़ लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके घर में बरकत और रिज़्क़ लेकर आएं तो कुरान और दुआओं का एहतमाम करें, सिला रहमी करें, सच्चाई और अमानतदारी को अपनाएं, कसरत से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हमारे घरों को बरकत वाला बनाए और फरिश्तों की आमद को हमारे लिए रहमत बनाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात का खालिक और मालिक है। दिन रात अल्लाह पाक ने बनाए। यह कायनात अल्लाह पाक ने बनाई। अल्लाह पाक के हुक्म से ये कायनात वजूद में आई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेंगे ये कायनात फना हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई भी नहीं रहेगा। इस दिन अल्लाह पाक अपनी कुदरत का, अपनी शान का इजहार करेंगे और फरमाएंगे, आज किसकी हुकूमत है, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर खुद ही जवाब देंगे। आज वो वहदहु ला शरीक है जिसकी सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है। इसकी हुकूमत है। सारी कायनात अल्लाह का जिक्र करती है। पहाड़ अल्लाह का जिक्र करते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का जिक्र करता है और कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मौजूदगी की, अल्लाह की सिफात की और अल्लाह पाक की कुदरतों का मज़र है। चलता पानी अल्लाह का जिक्र करता है। परिंदे हवा में अल्लाह का जिक्र करते हैं। जमीन के अंदर जो मखलूक रहती है वो अल्लाह का जिक्र करती है। तो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह पाक ने इतनी नेमतों की बारिश की है, इतनी नेमतें कि अगर गिनने लगे तो उन नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। इस रब को याद करना चाहिए। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र अपना मकसद समझकर करते रहें। जिक्र का मकसद कुरान करीम की तरफ ले जाना है। जिक्र में खुशू आ गया तो इंशाअल्लाह जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो फिर कुरान की तिलावत में खुशू होगा, फिर अल्लाह की शान याद आती है। अकरमा जो अबू जहल के बेटे थे लेकिन सहाबी रसूल थे, जब कुरान की तिलावत करते थे कुरान पे गिर जाते थे, आंसू की लड़ियां जारी हो जाती थी और फरमाते थे, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। कुरान की ऐसी तिलावत करें, कोशिश करें उलमा कराम से राब्ता रखें जो पढ़े लिखे हैं, तर्जमा के साथ पढ़ें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को जिक्र से याद किया है। हमने जिक्र को उतारा तो इसका मतलब ये है कि हम जो इसबाग पढ़ते हैं इसका मकसद ये है कि कुरान के जिक्र की तरफ मुंतकिल हो जाएं। ये कुरान करीम का हक है। फुक्का ने लिखा है कि रोजाना 3 पाव कुरान पाक की तिलावत ये कुरान पाक का हमारे ऊपर हक है। बेहतर है कम अज कम रोजाना 1 सपारा पढ़ें। महीने में कुरान पाक खत्म। इधर से चांद नमूदार हुआ, आपका कुरान करीम शुरू हुआ, उधर चांद गरूब हुआ, आपका कुरान करीम मुकम्मल हुआ। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने ताल्लुक रखने वालों से कहता हूँ कि ये जो हम जिक्र कराते हैं तस्वूफ में, इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद ये है कि हम कुरान करीम की तिलावत पे आ जाएं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया,
کہ ہم نے ذکر کو اتارا، اللہ پاک نے قرآن کریم کو ذکر فرمایا ہے، تو اصل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ٹھیک ہے، ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کریں، میں بھی آپ کا ذکر کروں گا۔ حالانکہ وہ تو رب ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ وراء الورا ہے، بادشاہ ہے۔ اور پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس حالت میں تم میرا ذکر کرو گے، جس انداز میں، جس ماحول میں، اسی ماحول میں میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اگر تم اپنے دل میں یعنی ذکر قلبی کرو گے اور مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی اسی ترتیب سے آپ کو یاد کروں گا۔ اور اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے، انسانوں میں، میرے بندوں میں، تو میں بھی مجمع میں آپ کا ذکر کروں گا، اور وہ مجمع نورانی مخلوق کا مجمع ہے، فرشتوں کا مجمع ہے جو اللہ پاک کا ہر حکم ہر آن ہر گھڑی پورا کرتے ہیں، اور نورانی مخلوق کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہے کہ وہ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 70 دروازے رحمت کے رزق کے اس پر کھول دیتا ہے۔ جس بندے پر اللہ 70 دروازے اپنی رحمتوں کے کھول دیتا ہے، اس کی 7 نسلوں کو مالدار کر دیتا ہے، تو اس بندے کو پھر دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، دنیا کی ہر نعمت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، فریب اور چغلی کرنے سے روکتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت کا عمل ہے جو فضائل و برکات والی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے انسان سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، سارا دن اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور وہ ہر تکلیف بیماری سے دور رہتا ہے۔ اور یہ سورت رزق کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت والی ہے۔ ناظرین، نماز فجر کے بعد آپ جو بھی وظائف کریں وہ فوراً اثر کرتے ہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات ہر کسی پر فرض نہیں اور ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ روزہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے رمضان میں فرض ہے۔ حج صاحب استطاعت پر عمر بھر میں صرف 1 بار فرض ہے۔ اس لیے یہ تمام عبادات مسلمان کی نمایاں نشانی اور کھلی پہچان نہیں بن سکتی۔ صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور یہ مسافر پر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے، یہ تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے، یہ امیر پر ادا فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے، یہ حاکم پر بھی فرض ہے اور محکوم پر بھی فرض ہے، یہ مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے، یہ حالت امن میں بھی فرض ہے اور حالت خوف جہاد قتال میں بھی فرض ہے۔ تلواریں چل رہی ہوں، نیزے گھمائے جا رہے ہوں، تیروں کی بوچھاڑ ہو، بم برس رہے ہوں، ٹینک بارود برسا رہے ہوں، توپیں آگ اگل رہی ہوں، ایسے سنگین حالات میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اس لیے نماز ایک مومن مسلمان کی نشانی، علامت اور پہچان ہے۔ محترم ناظرین، میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی۔ محترم ناظرین، آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی سنور جائے گی اور آپ کی 7 نسلیں انشاءاللہ تعالی بیٹھ کر کھائیں گی۔ تو آج کا ہمارا عمل یہ ہے،
معزز ناظرین، آپ نے صبح نماز فجر کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیم کا تحفہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد 7 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 100 مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی استغفار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا سارا دن خیر و عافیت میں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ ہر طرح کی پریشانی اور بیماری سے دور رہیں گے، اور یہ عمل کرنے سے آپ سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق اور برکت کے اسباب کو قرآن و حدیث میں واضح فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے گھر میں کثرت سے آئیں اور رزق و برکت لے کر آئیں تو درجہ ذیل اعمال اپنائیں، گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد کی طرف توجہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا گھر نمازوں سے روشن ہو تو فرشتے اس گھر کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ جو گھر فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس میں فرشتوں کی خاص حاضری ہوتی ہے۔ گھر میں صدقہ و خیرات کی عادت بنائیں۔ حدیث میں ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ گھر کے کسی کونے میں خاموشی سے صدقہ رکھ دیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے اس گھر میں نہ رہنا ہے، نہ کھانا ہے، اور اگر بندہ بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں رات گزارنے اور کھانے کا موقع مل گیا۔ جو گھر بسم اللہ اور الحمدللہ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، وہاں فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے گھر کی صفائی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رات کو اپنے گھروں کو صاف کرو، کیونکہ شیطان گندے کونوں میں چھپتا ہے۔ صاف ستھرا گھر فرشتوں کو پسند ہے، جبکہ گندگی شیطانوں کو راغب کرتی ہے۔ گھر میں تلاوت قرآن اور درود شریف کی محفل بنائیں۔ جس گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ گھر والوں کے درمیان محبت اور نرمی پیدا کریں۔ حدیث میں آیا ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جھگڑے اور تلخ کلامی سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ صبح و شام کی حفاظتی دعائیں پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھنے سے گھر شیاطین سے محفوظ رہتا ہے اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کو خوش آمدید کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان رزق لے کر آتے ہیں، اس لیے ان کی خدمت کریں۔ گھر میں کسی کو بھوکا نہ سونے دیں۔ حدیث میں ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی بھوک مٹاتا ہے، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ گھر کے کسی فرد یا پالتو جانور کو بھوکا چھوڑنا برکت کو روک دیتا ہے۔ اللہ پر توکل رکھیں اور حرام رزق سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حرام کمائی گھر سے فرشتوں کو دور کر دیتی ہے۔ آخری بات، گھر کو دعاؤں کا مرکز بنائیں۔ ہر صبح و شام یہ دعائیں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا
اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، ہم سب کی مشکلیں حل کرے، ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، ہم سب کی مشکلیں حل کرے، ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔